दिया गया कि मत बिगड़ी हुई चीजों को मत पढ़ो, ये बिगड़े हुए हैं। इनके अकीदे आपने पढ़े, इनके अकीदे सुने, हम इस फील्ड में हमको मालूम है। खुदारा किसी बदमज़हब को मत सुनो, आप कितने भी होशियार हो, आपका ईमान कितना भी मजबूत हो यारो, लेकिन ये डगमगाने से आपको बाज नहीं रखेगा। हमारे असलाफ ने उनका एक हर्फ सुनना गवारा नहीं किया है, और हम उनकी तकरीरें सुनते हैं, अपनी स्टेटसों पर उनकी तकरीरें रखते हैं। कोई बात पसंद आ जाए तो फट से रखते हैं, अरे यार उसका अकीदा कैसा भी हो, बात कितनी अच्छी करता है। हाँ तो फिर आप मिठाई की दुकान पर जाओ, वो नजासत भर के ऊपर से चांदी का कवर दे दे, कबूल करोगे? अरे अंदर कुछ भी हो, बाहर तो देखो कितना सुनहरा, अंदर का भी तो देख कि अंदर गंदगी भरी हुई है। बाहर ही देखेगा सिर्फ कितनी अच्छी बातें करता है। आपके बारे में, इमाम हुसैन के बारे में एक बातें कर दे तो जितने हुसैनी हो तो बेचारे फूले नहीं समाते। और देखो उसने बात कर दी, तारीख जमीन ने बात कर दी तो उसने ये बात कर दी। अरे वो सब की बातें आप सुन के अपने ईमान को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खुदा ना बचिए इनसे। आपकी इमाम कम है, आपके मुखर्रिरीन कम है जो आप दूसरों के दरवाजों को खटखटाते हैं, आपके पास किताबें कम है यार। आप इस फील्ड में नहीं हो तो फिर जो फील्ड वाला है उसकी तो सुनो। आपका जो मोतमिद हो, आपको उसके अकीदे के बारे में जो मालूमात हो कि भाई इसका अकीदा अच्छा है, ये सुन्नी सहीउल अकीदे का मानने वाला है, अहले सुन्नत और जमात से ताल्लुक रखता है, तो फिर आप उसकी सुनो, ताकि आपका मजहब, आपका दीन भी सलामत रहे। खुदारा ऐसे गुस्सों में मत पड़ो, वरना तजब्जुब के शिकार हो जाओगे और बिगड़ते देर नहीं लगेगी, बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आज जो ग्रेजुएशन लाइन में जो है ना, ग्रेजुएट तबका जो है, कॉलेज के जो स्टूडेंट है और जो कॉलेज कोर्स में है, अक्सर उनको आप देखेंगे कि वो इस तरह की क्लिपें ज्यादा वो शेयर करते हैं, वायरल करते हैं, और ऐसे लोगों को ज्यादा सुनते हैं जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, जो अकीदे के एतबार से हमारे अहले सुन्नत व जमात की नजर में जो काफिर है। खुदारा मत सुने। तो मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मैं सिफात और आपकी जिंदगी पाक के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। इल्म अल्लाह ने वो अता फरमाया था, आज इल्म अली वालों को जरूरत है वो इल्मी फील्ड में आए, इल्मी मैदान में आए, वो सीखे यारो। ये सीखना ऐसा हुनर है ना कि इंशाअल्लाह जो उरूज था ना हमारे पास, जो जवाल में बदल चुका है, अगर ये इल्म आ गया ना तो इल्म नीचे वाले को ऊपर पहुंचा देता है। हाँ, वो इल्म ही था जिन्होंने उनको ऊंचे पहुंचाया था। हदीस पाक में है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि पढ़ने वाला जब पढ़ता है, जमीन पर पढ़ता है, अल्लाह उसको आसमानों की उरूज पर पहुंचा देता है। आज नहीं, क़यामत के दिन आप अपनी नजरों से देखोगे कि जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जो कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह उसके बाप को बुलाएगा और इधर उसको बिठाएगा और उसको बिठाकर कहेगा कुरान पढ़। वो कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसके बाप के सर की, चेहरे की अल्लाह रौनक को बढ़ाता चला जाएगा। रौनक चाहते हो, बच्चों को पढ़ाओ। और जो कुरान पढ़ता होगा, जो कुरान पढ़ता होगा, अल्लाह पाक उसे अपने सामने बिठाएगा, चल पढ़ना शुरू कर, तू पढ़ता चला जाएगा, तेरा मर्तबा बड़ा बुलंद होता चला जाएगा। जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरा आखिरी मंजिल होगी। पढ़ो बस। अली के मानने वाले हो, पढ़ाई की फील्ड में आओ, पढ़ना शुरू करो, इंशाअल्लाह दुनिया में एक इनकलाब आपको देखने मिलेगा। हालत बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी, क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ लाए वो जमाना भयानक था। वो दौर मुसलमानों की तरक्की का दौर नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया, लोगों ने पढ़ा, इतना पढ़ा कि जमाने पर हुकूमत करने लगे। आज हुकूमतें गई है, वापस लाना है, फील्ड, पढ़ाई के फील्ड में आओ, पढ़ाई के मैदान में आओ, बस ये कोशिश करो। तो मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जाते मुबारका जो आप देखें, इल्म अल्लाह ने वो अता फरमाया था। आज जरूरत इस इल्म की है, बल्कि मौला अली के इल्म के हवाले से लोगों ने, उनके जमाने में भी एक मुझे वाकया याद आया कि लोगों ने तजर्बा भी किया कि इसको इल्म है या नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए और आकर उन्होंने प्लानिंग बनाई। एक जवान लड़के को
مردہ بنایا، اس کو کفن وغیرہ پہنایا، اس کا جنازہ تیار کیا، اور آ کر مولا علی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے نا۔ اب وہ آزمانا چاہتے تھے کہ کتنا جانتے ہیں، یا اب ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ پاک نے اس کو ظاہری علم دیا ہے تو باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے۔ جو آسمانوں کی بات کرے، مولا علی فرماتے ہیں مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے پتا ہے۔ جو آسمان پر کبھی گیا نہیں، مولا علی فرماتے زمین کے راستوں سے زیادہ مجھے آسمانوں کی راہوں کا پتا ہے، پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ جبرائیل نے امتحان بھی لے لیا تھا اور حضرت مولا علی نے اس کے امتحان کا جواب بھی دے دیا تھا۔ اب وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا ذات ہے اور یہ کیا شخصیت ہے اور ان کا مقام کیا ہے، پوچھ لیا، کہا یہ جنازہ تیار ہے حضور، اس کی جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو مولا علی نے پہلے ان کی طرف دیکھا اور کہا صحیح میں پڑھا دوں؟ کیا فرمایا؟ صحیح میں پڑھا دوں؟ تو انہوں نے کہا حضور مر گیا تو پڑھا ہی دیجئے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ترتیب میں صفحے کر لیجئے، صفوں کی ترتیب کر لیجئے، پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہو تو پڑھا دیتا ہوں۔ پھر پوچھا آپ نے پڑھا دوں نا؟ لوگوں نے کہا ہاں، بار بار آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، پڑھانے کے لیے تو آیا، پڑھا دیجئے اس کی جنازے کی نماز۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھائی۔ جیسے نماز پڑھائی تو کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا ہنستے کیوں؟ کہا اتنا بھی علم نہیں ہے، زندے کی نماز جنازہ پڑھا کے بیٹھے ہیں، اتنا بھی علم نہیں ہے، زندے کی نماز پڑھا کے بیٹھے آپ۔ مولا علی نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جنازے کو حرکت کی گئی، اشارہ تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ جیسے نماز ختم کرے نا تو ہنستا ہوا اٹھ جانا، تاکہ مولا علی کا مذاق اڑائیں گے، تو ہنستا اٹھ جانا۔ وہ بھی حیرت میں پڑ گیا یار، اس کو کہا تھا، پلاننگ یہی تھا کہ جیسے نماز ختم کرے ہنستا ہوا اٹھ جانا، یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو لوگوں نے ہلایا، ارے اب تو کھڑا ہو، یہ دیکھ پکڑا گئے مولا علی، کچھ نہیں آتا ہے، زندگی کی نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں۔ لیکن کہاں سے اٹھتا؟ مارا علی کا ہے۔ کہاں سے اٹھتا؟ مارا علی کا ہے۔ آپ پریشان ہوئے، یار مذاق کیا کرتا اٹھنا، ارے انہوں نے مذاق کیا کرتا ہے۔ اس وقت مولا علی غضبناک ہوئے اور جلال میں آ کر کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہ اللہ کے رب العزت کے سامنے حشر میں جب اللہ سب کو اٹھائے گا نا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مرے تھے اللہ سب کو اٹھائے گا، سب اٹھ جائیں گے، یہ علی کا مارا ہے، یہ اس وقت بھی نہیں اٹھ پائے گا۔ اللہ اکبر، علی کا مارا، اس وقت بھی اس کو مردہ ہی رہنا ہے۔ علی نے ایسی اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ لوگوں نے اس وقت بھی جانچا تھا ان کے علم کو کیا علم ہے، لیکن یارو ہاں، اب دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک نرم ہو جاؤ، تواضع انکساری اپنی زندگی میں لاؤ، اور ایک علمی فیلڈ میں آ جاؤ، بس پڑھو، پڑھاؤ اپنی اولاد کو، پڑھاؤ۔ اب پڑھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ 5 کلمہ آ گیا، 2-4 صورتیں یاد کر لی، کہا علم آ گیا۔ پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے، میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کچھ عقائد بھی آپ کو جاننا ضروری ہے، کچھ مسائل بھی آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ کے مذہب کی نماز کیا ہے وہ بھی تو ضروری ہے نا۔ نماز کی بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں، مولا علی نماز سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ کتنے علی والے ہیں جو نماز سے محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ 2-4 ہی ہاتھ اٹھے ہیں۔ چلو ہاتھ میں نہیں اٹھاتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ آپ نماز سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی سستی آپ کو کبھی کبھی سستی دلا دیتی ہوگی، لیکن یارو کوشش کرو، آج علی کی محفل میں ہے، علی کی پسندیدہ چیز نماز سے انشاءاللہ ہمیشہ محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی محبت تھی، کیسی محبت تھی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ علی کو جنت بھی وہ دینا جس میں نماز ہو، علی کو جنت بھی۔ نماز کا مسئلہ ہے، آپ ٹھنڈے کیوں پڑ گئے بھائی؟ ہاں، مولا علی کا فرمان ہے، دکھ میں اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو صبر اور نماز کو یاد کرو۔ یہ ان کا فرمان ہے، مولا علی کا، دکھ میں اگر کسی کو یاد کرنا ہے، اور یہی اگر پریکٹیکلی طور پر دیکھنا ہے، تھیوری نہیں، مولا علی نے کہہ دیا اگر اس کو پریکٹیکل طور پر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جائیے۔ کیا فرماتے؟ دکھ میں اگر کسی کا سہارا لینا ہو تو صبر اور نماز۔ باپ نے کہا، بیٹے نے پروف کر دیا کربلا کے میدان میں کہ دکھ آیا،
صبر اور نماز سے اس نے مدد چاہیے، اللہ پاک نے ایسا زندہ کر دیا کہ مارنے والے مٹ گئے، مرنے والا آج بھی زندہ ہے۔ مارنے والے مٹ گئے، ہاں، اور شہید ہونے والا آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہماری مجلسوں میں زندہ رہے گا، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں زندہ رہے گا، ہمارے آنگن میں زندہ رہے گا، ہماری محفلوں میں زندہ رہے گا، ہماری مسجدوں میں زندہ رہے گا، ہماری عبادت گاہوں میں زندہ رہے گا، ہماری خانقاہوں میں زندہ رہے گا، ہمارے ہر لمحے میں زندہ رہے گا۔ اللہ پاک نے اس زندگی سے انہیں نوازا ہے، تو نماز پڑھیے، ہاں، یہ زندگی دیتی ہے، یہ کس خیال میں ہو۔ ایک بہت پیاری مجھے روایت یاد آئی، بس اختتام پر اپنی گفتگو کو لاؤں گا۔ مجھے احساس تھا کہ آج بارش ہے تو شاید لوگ سستی کر جائیں اپنے گھروں سے نکلنے میں یا آنے میں، لیکن آپ نے میرے اس احساس کو غلط ثابت کر دیا کہ آپ آئے۔ اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ امام حسین کا جو عشق اور آپ کی جو محبت آپ نے یہاں کھینچ لائی ہے، میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک اس محبت کے صدقے آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت کو اتنی جاگزی کر دے کہ مرتے دم تک اس محبت میں ایک آنچ نہ آنے دے، اور اللہ پاک انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھ لیا، پوچھا بھائی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کہا حضور پوچھئے۔ تو آپ نے کہا میں تجھے حی القیوم کی قسم دے کر کہتا ہوں، کون سا ایسا عمل ہے جو تیری کمر کو توڑ دیتا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے؟ اب شیطان اپنے راز جانے سب پر ظاہر نہیں کرتا، سب پر کیا کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی پکڑ شیطان پر بھی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ لے تو ابلیس کی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ چھڑوا لے، ہاں اللہ نے وہ طاقت دی، وہ پاور دیا ہوں۔ تو آپ نے کہا حی القیوم، یعنی خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کون سا ایسا کام ہے جو تیری کمر کو توڑ دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر قسم اللہ کی نہ دی ہوتی نا تو کبھی نہیں بتاتا، لیکن اب قسم دی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا حضور ایک عمل ہے، جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے نا، میری کمر توڑ دیتا ہے۔ کل سے مسجدوں کو بند مت کر دیجیے گا۔ یہ گھر میں پڑھنے کی بات نفل کی کرتا ہوں، فرض کی نہیں۔ شیطان نے آگے چل کے وہ بھی کہا، خلاصہ بھی کیا، نفل نماز گھر میں پڑھتا ہے میری کمر توڑ دیتا ہے، کیونکہ فرض پڑے گا تو اس کو خوشی ہوگی، اس لیے اس نے فرض کا نہیں کہا، کیونکہ قسم دی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس نے کیا کہا؟ کوئی نفل نماز اگر اپنے گھر میں پڑھتا ہے، 2 رکعت بھی پڑھے گا، میری کمر کو توڑ دیتا ہے۔ یارو اس نے بہت دشمنی نبھائی ہے، آپ بھی تو نبھاؤ۔ اس نے بہت وار کیے یار، کبھی ایک وار تو کر لی اس پر، اور آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کا پورا، تو کبھی ایسے بھی تو ابلیس کی اور شیطان کی کمر توڑیے، کیا سے ریوارڈ ڈالیے، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھوں گا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہاری نسل نمازی بن جائے گی، تمہاری نسل نمازی بن جائے گی۔ علی والو علم سے محبت کرو، علی والو نماز سے محبت کرو، کیونکہ میرے علی کو نماز بھی پیاری تھی، علم بھی پیارا تھا۔ شہادت بھی کہاں ہوئی؟ نماز کی حالت میں۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، جس چیز کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ اس حالت میں اس کا خاتمہ بھی فرماتا ہے۔ نماز سے محبت تھی، نمازی پر آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ اب جب شہادت ہوئی، پہلے سے پتا تھا کہ بھائی وہ پیچھے پڑا ہے اور وہ مارنے والا ہے، کئی مرتبہ وہ سامنے بھی آیا، تو آپ نے کہا کس انتظار میں، اپنا کام پورا کرنا۔ تو کہا حضور آپ ایسے مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں چہرے بھی پڑھتا ہوں، کبھی کبھی بہت زیادہ جب لوگوں کی طرف سے ستانا ہوتا تھا نا، بہت زیادہ ستانا، تو بہت ستایا نا مولا علی کو، بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا۔ فتنوں کا وہ دور تھا، بلکہ جس رات آپ کی جس صبح آپ کی شہادت ہوئی نا، اس رات میں امام حسن کہتے ہیں کہ بابا جان پوری رات نہیں سوئے، پوری رات۔ صبح ہوئی تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ چہرے پر تھوڑے غم جیسے آثار ہے، تو ابا جان سوئے نہیں؟ تو کہا بیٹا پوری رات نیند نہیں آئی،
صبح کا وقت قریب ہوا تو ایک جھونکا آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت نے بہت ستایا ہے, اب دعا کرو کہ چھٹکارا مل جائے. کیا دعا کی؟ حضور اب دعا کر دیجئے کہ چھٹکارا مل جائے. اب کتنا ستایا ہوگا قوم نے, امت نے, کہ مولا علی کہہ رہے ہیں حضور آپ کی امت نے بہت ستایا, دعا فرما دیجئے کہ ان سے چھٹکارا مل جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر, اے اللہ اس سے بہتر قوم میں مجھے پہنچا دے اور ان کو اس سے بدتر عطا کر دے. مجھے, مولا علی نے دعا کی, مجھے اس سے بہتر میں پہنچا دے اور ان کو بدتر عطا کر دے. اب یہ دعا قبول ہو گئی اور اسی مطلب صبح کو یہ وار ہوا اور مولا کائنات علی شیر خدا کی شہادت ہو گئی. جانتے تھے, بلکہ آپ کی خادمہ کہتی ہے کہ میں جب آپ کو وضو کروا رہی تھی صبح, کافی دن پہلے کی بات ہے, شہادت سے کافی دن پہلے کی, تو آپ ایسے ہے داڑھی مبارک دھونے لگو, پھر داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں آج پانی سے دھل رہا ہوں, ایک دن آئے گا کہ خون سے دھلے گی. سب معلوم ہی ہے, شہادت ہونی ہے, رنگین ہونی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا قوم کا سب سے نامراد, قوم کا سب سے بدبخت وہ بندہ ہوگا جس کی تلوار علی کے حلقوم پر چلے گی. بدبخت ہوگا, اور یقیناً وہ بدبخت ہوا. اللہ کریم ان کی سچی اور پکی محبتیں نصیب فرمائے. میں نے جو عرض کیا اللہ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار ان سے محبت کرو, کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کی محبت ایمان ہے, علی سے دشمنی نفاق ہے, کفر ہے. اللہ پاک ان کی سچی اور پکی محبتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے سائے میں ہمیں اللہ قیامت کے دن بھی ان کا سایہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں